अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम उल हक। आज के हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं अबाउट द लीडरशिप कि लीडरशिप है क्या, इसका क्या रोल होता है। तो हम डायरेक्ट ही बात करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे लीड, फिर लीडर, लीडरशिप और शिप। इसमें अगर आप देखें तो लीड का मतलब होता है कि किसी भी एक ग्रुप को, एक टीम को आप जो है वो अपने स्पेसिफ़िक टारगेट और गोल की तरफ लेके जाते हैं। लीडर वो शख्स है जो कि ये काम परफॉर्म करता है। लीडरशिप में ओवरऑल तमाम चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो ये हमारे पास अब नेक्स्ट जिस तरह ये स्लाइड में कहा जा रहा है कि द ट्रुथ इज़ डैट नो वन फैक्टर मेक्स अ कंपनी एडमायरेबल, बट इफ़ यू आर फोर्स टू पिक द वन दैट मेक्स द मोस्ट डिफरेंस, यू हैड पिक लीडरशिप। तो ये आप देख रहे हैं कि वैरन मैनिस ने ये इसको डिफ़ाइन किया है और वो ये कहते हैं इसमें कि बिल्कुल बात ठीक है कि कोई भी अगर आपकी कंपनी है वो उसको एडमायरेबल बनाने में जो मेन रोल है वो एक लीडर का होता है। जो उसका सीईओ है, जो उसका मैनेजर है, वो उसको उस लेवल पे लेके जाता है। तो अगर लीडर की सिलेक्शन ठीक हो जाएगी तो आपकी कंपनी ओवरऑल एडमायरेबल होगी। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है कि मोस्ट डिफरेंस जो क्रिएट कर सकता है वो लीडर है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगा कि दो लफ्ज़ हैं, एक एम्प्लॉय है और एक नॉलेज वर्कर है। एम्प्लॉय क्या होता है? वो भी एक मुलाज़म है, नॉलेज वर्कर भी एक, ये कह लें कि एम्प्लॉय की ही फॉर्म है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि एम्प्लॉय जो है उसकी जो जॉब होती है उसमें उसके काम को ऊपर फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता कि एक नया बंदा भी अगर उसकी जगह पर रिप्लेस करे तो कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता उसके काम के ऊपर। लेकिन जो नॉलेज वर्कर होता है वो एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसके किसी ऑर्गेनाइजेशन में आने या जाने से ऑर्गेनाइजेशन के कामों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, असरअंदाज होती है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपके नॉलेज वर्कर हैं। जैसे अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वो एक नॉलेज वर्कर है। वो जो आता है उसके जो फ़ैसले हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं उस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद स्टाफ पे, वहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स पे, और जो भी उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह या उसके प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उन पे। जो रूल्स वो बनाएगा वो इफ़ेक्ट करेंगे। अगर वो रूल स्टूडेंट्स के हक़ में या टीचर्स के हक़ में बेहतर होंगे तो ज़ाहिरी बात है कि वो एक असरअंदाज अच्छा तरीके से हो पाएगा। और अगर कोई और वाइस चांसलर आता है, वो अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके आता है, तो ज़ाहिरी बात है कि पहले वाइस चांसलर के जाने से यूनिवर्सिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके मामलात के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसी तरह किसी मुल्क का जो आप कह लें कि प्राइम मिनिस्टर है या फिर सदर है, या फिर इसके अलावा किसी भी स्कूल का हेडमास्टर, या फिर किसी भी अकाउंटिंग या अकाउंट ऑफिस का जो मेन होता है हेड, तो ये सारे वो लोग हैं जो नॉलेज वर्कर्स हैं। ठीक है, तो नॉलेज वर्कर जो एक लीडर है उसका रोल भी एक नॉलेज वर्कर की तरह है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आता है और जाता है अपना असर ज़रूर छोड़ के जाएगा। तो हमें एक अच्छा लीडर चूज़ करना है। फिर वो नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक यही फिगर्स आए हैं कि जिस कंपनी ने एक अच्छा लीडर जो है वो सिलेक्ट किया, जिसके पास एक अच्छी लीडरशिप थी, तो उसमें बहुत कम जो है वो ये कह लें कि नुकसान हुआ उस कंपनी को, या फिर ये कह लें कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उस कंपनी को। और जो रेशो मतलब एवरेज निकलती है कि जिन्होंने अच्छा लीडर चूज़ नहीं किया या जिन ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप अच्छी नहीं थी उसमें ज़्यादातर फेलियर के चांसेस थे और लॉस का सामना करना पड़ा। फिर उसमें यह है कि पॉपुलैरिटी इज़ नॉट अ लीडरशिप। कुछ लोग ये समझते हैं कि लीडरशिप जो है वो एक पॉपुलैरिटी है, फेमस होने के लिए लोग करते हैं या फिर वो फेमस हो जाते हैं। तो जो बंदा जितना ज़्यादा फेमस होगा, जो ज़्यादा लोगों की ज़ुबान पे उसका नाम आएगा, तो इसका मतलब वो एक अच्छा लीडर नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जी। एन इफ़ेक्टिव लीडर इज़ नॉट समवन हु इज़ लव्ड और एडमायर्ड, he or she is someone whose followers do the right things. Popularity is not a leadership. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जो हमारा मेन, वैसे आजकल हम सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मेन चीज़ यही है कि लीडर वो है जिसके फॉलोअर्स राइट थिंग्स करते हैं। लीडर बिल्कुल वो नहीं है कि जिसमें आप कहें कि हर बंदा उसे पसंद करे या हर बंदा उसे एडमायर करे, क्योंकि अगर लीडर ने सही तरीके से काम किया तो ज़ाहिरी बात है कि आवाम में से बहुत सारे लोग उसके ख़िलाफ़ भी होंगे। वो यही सोचेंगे कि शायद ये हमारे लिए काम जो है चूँकि सख्ती ज़्यादा की जा रही है या फिर हमारे ऊपर जो है वो ये चीज़ें इम्पोज़ की जा रही हैं, तो शायद वो उसे उस तरीके से पसंद ना करें।
تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ از انفلوئنس نتھنگ مور نتھنگ لیس. کہ لیڈرشپ ایک انفلوئنس ہے، ایک اثر ہے، نہ اس سے زیادہ نہ کم. تو واقعی بات ایسے کہ لیڈر جو ہے وہ فورس نہیں کر رہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، بلکہ وہ ایک جو آپ سے بات کرتا ہے اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ آپ خود بخود اس کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ لیڈر کے اندر کوالٹی ہوتی ہے. اور لرن ٹو سے نو ٹو دا گڈ سو یو کین سے یس ٹو دا بیسٹ. تو یہ جان سی میکسویل نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے. اس کے ساتھ مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لیڈرشپ ایک انفلوئنس ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھنا. نیکسٹ یہاں پہ ہم بات کریں گے 5 لیولز آف لیڈرشپ کہ ایک لک ایٹ وائی پیپل فالو دیئر لیڈرس. اب یہ چیز ہمیں پوائنٹ سمجھنے ہیں کہ لوگ اپنے لیڈرس کو فالو کیوں کرتے ہیں، وہ کیا ریزنز ہیں، لیڈر کے پاس ایسی کیا کریکٹرسٹکس ہیں یا ایسی کیا پاورز ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے یہ جو 5 لیولز ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا. جیسے جیسے لیول بڑھتے چلے جائیں گے ڈگری آف انفلوئنس بھی انکریز کرتا چلا جائے گا، کمپائلنس سے کمٹمنٹ کی طرف آتا جائے گا کام. تو اس چیز کے لیے ہم سب سے پہلے بات کریں گے پوزیشن، کہ لیڈر کے پاس پوزیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس میں پوزیشن کا مطلب کیا ہے، پھر اس کے بعد جی پرمیشن، پھر ہے پروڈکشن، پھر ہے پیپل اور پھر ہے پرسن ہوڈ. یہ 5 لیول کو میں ڈسکرائب کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو جیسے جیسے یعنی لینتھ آف ٹائم میں یہ آگے اس کے لیولز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے لیول آپ اوپر دیکھتے جا رہے ہیں ڈگری آف انفلوئنس بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو اگر ہم بات کریں پوزیشن کی، پوزیشن کا مطلب ہے رائٹس، پاور. لیڈر کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ جو ہے آپ کو مطلب پیپل فالو یو بیکاز دے ہیو ٹو. مجبوری بن جاتی ہے لوگوں کو آپ کو فالو کرنا کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے. فار ایگزامپل آپ کسی ڈسٹرکٹ کے اسسٹنٹ کمشنر بن جاتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، آپ ڈی پی او لگ جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے لوگ مجبور ہیں کہ اب وہ آپ کی بات سنیں گے. تو پہلے تو لیڈر کے پاس پاور ہو، پوزیشن ہو، سیٹ ہو، پوسٹ ہو، جس کی وجہ سے لوگ اس کی پہلے بات سنیں. تو یہ امپورٹنٹ تھا پہلا لیول. جب پہلا لیول ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس سیکنڈ لیول جو ہم نے بات کی ہے پرمیشنز کی. تو پرمیشن کیا ہے، ریلیشن شپ، کہ پیپل فالو بیکاز دے وانٹ ٹو. لوگ آپ کو تب فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے سامنے بات کریں، اور آپ ہی یعنی جو رائٹ آپ کو دیے، جو پوزیشن آپ کے پاس ہے، آپ اس کا اچھا استعمال کریں، اور لوگ اسے سننا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے مسیح کے طور پہ سامنے آئیں گے اور ان کے معاملات کو حل کریں گے، اور اچھے طریقے سے افیکٹو وے سے آپ حل کریں گے. پھر تیسری جو چیز ہے وہ ہم نے دیکھی اس میں پروڈکشن. اب پروڈکشن میں آپ دیکھیں کہ ریزلٹس کی بات کریں گے. پروڈکشن میں ہم بات کریں گے ریزلٹس، کہ پیپل فالو بیکاز آف واٹ یو ہیو ڈن فار دا آرگنائزیشن آر ٹیم. کہ لوگ آپ کو تب فالو کریں گے جس وقت وہ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت اچھا کردار ادا کیا، اپنی ٹیم اور آرگنائزیشن کے لیے بڑا اچھا کام کیا. تو ریزلٹ اورینٹیڈ ہیں آپ، کانسیکوینسز ان نے دیکھے کہ پازیٹیو کانسیکوینسز آئے، تو ریزلٹ آپ نے دیا تو پروڈکشن ہوئی، اس لیے وہ آپ کو فالو کریں گے. نیکسٹ 4تھ پوائنٹ جو ہے وہ ہے پیپل، یعنی پیپل ڈیولپمنٹ، ریپروڈکشن پہ آپ نے کام کیا. پیپل فالو بیکاز آف وٹ یو ہیو ڈن فار دیم. کہ ایک لیڈر اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے، اپنی ٹیم، اپنی آرگنائزیشن، یا پھر اگر ہم ملک کی بات کریں تو ایک لیڈر اپنے ملک کے لیے کیا کرتا ہے، اس نے لوگوں کے لیے کیا کیا، کیا سہولیات دیں ان کو، کیا ان کو بینیفٹس دیے، اور اس کے آنے سے کیا لوگوں کی اوور آل امپیکٹ پڑا، معیشت کے اوپر جو ہے وہ کیا امپیکٹ پڑا، سماجی معاشرتی مسائل کیسے حل ہوئے. اگر تو وہ ہیں اور پیپل کی ڈیولپمنٹ ہوئی، ان کے لیے جابس دی گئیں، لوگوں نے اچھی طریقے سے کام کیا، یا آرگنائزیشن ٹیم میں ان کو بونس دیے گئے، ان کو انسینٹیوز دیے گئے، تب وہ آپ کو یہ چوتھے پوائنٹ میں فالو کریں گے. اور پھر ہے جی پرسن ہوڈ، ریسپیکٹ. پیپل فالو بیکاز آف ہو یو آر اینڈ وٹ یو ریپرزینٹ. کہ آپ ہیں کیا، آپ کی انٹرپرسنل سکلز، آپ کی سیلف اسٹیم کو وہ قائم رکھیں گے تب جس وقت آپ ان کی سیلف اسٹیم کو قائم رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ میں ایسی خوبیاں ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، تو وہ آپ کی خوبیوں کی بیس کے اوپر وہ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جس چیز کی آپ جس پوسٹ پہ ہیں اس کی بھی وہ قدر کرتے ہیں. تو یہ 5 لیولز تھے جو کہ لیڈرشپ کے لیولز ہیں. نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ if your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, then you are a leader. تو یہ بڑی زبردست بات کی جان کوئنسی ایڈمز کے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو یا آپ کے ایکشنز لوگوں کو
مطلب یہ انسپائر کرتے ہیں کہ وہ زیادہ مطلب اچھے خواب دیکھتے ہیں، زیادہ سیکھتے ہیں، اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں اور وہ کچھ بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو موٹیویشنل لیول یہ ہے کہ آپ ان کو اس طریقے پہ لے کے آتے ہیں تو تب آپ ایک اچھے لیڈر کہلائیں گے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ از اباؤٹ ویژن، ایبلٹی ٹو کریٹ اے بانڈ اینڈ میک پیپل ورک ٹوگیدر۔ تو لیڈرشپ میں یہ پوائنٹس بھی آپ ایڈ کریں، اور پھر ساتھ ہی ہاؤ ٹو بیکم اے لیڈر، لیڈر کیسے بنا جاتا ہے۔ تو اس میں ہے کہ ڈرائیو اینڈ پیشن، کہ آپ کے اندر وہ پیشن ہونا چاہیے لیڈر کا، اور آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کے چلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ لوگوں کے مسائل کو سن کے ان کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹمنٹ اپنے معاملات کو کرنے کی آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے تو تب آپ یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیڈر کی کوالٹی آپ میں آ گئی ہے۔ ساتھ ہی ڈیزائر ٹو لیڈ، آپ کے اندر یہ انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے کہ میں لیڈر بنوں۔ مجبوراً اگر آپ کو لیڈر بنا دیا جائے، کہا جائے جی نہیں، یہ اور بندہ نہیں مل رہا، آپ ہی آ جائیں، تو پھر آپ کے اندر وہ کوالٹیز جو ہیں وہ نہیں آ پائیں گی۔ تو ڈیزائر ٹو لیڈ، آپ کے اندر خواہش بھی ہونی چاہیے کہ میں لیڈر بننا چاہتا ہوں۔ انٹیگریٹی ہونی چاہیے، کنسسٹنسی ایک ہونی چاہیے آپ کے اندر، ایکوریسی ہونی چاہیے آپ کے اندر، تاکہ آپ کنسسٹنٹ اور ایکوریٹ وے میں جو ہے وہ یہ کام کریں گے تو تب لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے۔ پھر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ انٹیلیجنس، ذہانت ہونی چاہیے، یعنی آپ کو ٹیکٹ فل ہونا چاہیے، کس وقت میں کون سی سچویشن کو کیسے حل کرنا ہے، یہ صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ ٹیکٹ فل ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے اپنی انٹیلیجنس کا بہترین استعمال کیا، آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ فہمی کیا ہے، میں کس وقت کس معاملے کو کیسے حل کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ نقصان نہ ہو، لوگوں کی جو توقعات تھیں آپ ان پر بھی پورا اتریں، اس طریقے سے آپ کام کریں۔ تو انٹیلیجنس کا استعمال کریں۔ ساتھ جاب ریلیونٹ نالج بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر ایک لیڈر ہے وہ اپنی جاب کے بارے میں بہت نالج رکھتا ہے، وہ اسکلفل ہے، تو جتنی زیادہ اس کے اندر اسکلز ہوں گی اتنا ہی وہ اپنے لوگوں کو مزید اچھا گائیڈ کرے گا۔ جب زیادہ اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کو وہ اپنی فیلڈ کے بارے میں گائیڈ کرے گا تو ظاہری بات ہے لوگ اس کی بات سنیں گے، وہ اس اینگل سے بھی سنیں گے کہ شاید اسی بہانے ہمارا جو ہے وہ کام ہو جائے اور ہم بھی اور مزید چیزیں سیکھیں۔ اگر اس آرگنائزیشن میں موجود ہیں، یہاں سے سیکھ کے جب نیکسٹ آرگنائزیشن میں جائیں گے تو ہماری ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو اگر اس لیڈر کے اندر جاب ریلیونٹ نالج بہت زیادہ ہے تو اس کے انڈر کام کرنے والے لوگ اس کی قدر کریں گے، اس کی رسپیکٹ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ نیکسٹ، ہو از لیڈر، لیڈر کون ہے؟ کریٹ ویژن، جو ویژن کریٹ کر سکتا ہے، ٹیم کو بلڈ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے، ایلوکیٹ ٹاسک، لوگوں کو ٹاسک اسائن کرنا اسے آنا چاہیے کہ کس بندے کو میں نے کیا ٹاسک دینا ہے، اور پھر اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ یہ کام کر لے گا۔ ڈیولپ پیپل، لوگوں کو ڈیولپ کرو، ان کی سکلز کو بڑھاؤ، ان کی کوشش کرو کہ انکم بھی ساتھ ساتھ بڑھے، ان کی جو ہے کیریئر ڈیولپمنٹ کرو، تاکہ ساتھ ساتھ لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی قدر کریں۔ اور پھر موٹیویٹ فالوورز، اپنے فالوورز کو موٹیویٹ کریں، انہیں بتائیں کہ بھائی اس چیز کے یہ فائدے ہیں، یہ آپ کو بینیفٹ ہونے والا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دا رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری، اس میں جو بک لکھی گئی تھی یہ بائی مائیکل ایچ ہارٹ کی طرف سے، تو اس میں کہا گیا کہ اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ مائی چوائس آف محمد پیس بی اپان ہم ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈس موسٹ انفلوئنشیل پرسنز may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس بک کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ نمبر 1 پہ رینک کیا گیا ان کو کہ موسٹ انفلوئنشیل پرسن، کہ وہ ایک لیڈر تھے اور لیڈرشپ کی ساری کوالٹیز ان کے اندر تھیں۔ لمیٹڈ ٹائم کے اندر دنیا کے اندر جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنے پیغامات کو پہنچایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے معاشرتی نظام بنایا، یہ ایسا بہت ہی کم ہوا ہے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا۔ تو یہ دیکھ لیں ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکیں۔ تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا لیکچر، لیڈرشپ، اور اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ تو اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ۔